अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे और इसी तरह पाकिस्तान दुनिया की आँख का तारा बने रहे। आपसे गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। बड़ी खबर ये है कि तुर्की और कतर की सालसी में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी जारी रखने का फैसला किया गया। 6 नवंबर तक जंग बंदी के मुआहदे पर फिर जो है वो साइन हो गए। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के नुमाइंदों के दरमियान 25 से लेकर 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में ये जो बड़ी अहम मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात का मकसद था 18 से 19 अक्टूबर को जो कतर में जंग बंदी के माहदे पे साइन हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करना। तुर्किया के वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तेफ़ाक किया है, जबकि अमल दरामद के तरीक़ाकार पर मज़ीद बातचीत 6 नवंबर 2025 को इस्तांबुल में एक आला सतह के इजलास पर होगी। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने ये भी तय किया है कि एक मॉनिटरिंग और निगरानी का निज़ाम बनाया जाएगा, जो अमन के तसलसल को यकीन बनाएगा। और उसमें जो बड़ी अहम बात लिखी गई है, अब ये जो फ़रीक़ैन है ना, ये जो 2 गवाह हैं निकाह के, ये इसके इसके ज़ामन हैं कि इन दोनों फ़रीक़ैन में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान है, मुआहदे की खिलाफ वर्ज़ी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अब जो उसको सज़ा मिलेगी, इसके ये 2 गवाह हैं और ये 2 गवाह मेरे ख़्याल में साथ मिल के सज़ा देंगे। तुर्की और कतर ने बतौर सालिस दोनों ममालिक के किरदार को सराहा है और खित्ते में देर पा अमन के लिए मेरे ख्याल में वो ज़ाहिर है, ये बड़ा अहम है। ये देखें, एक दफ़ा तो ये ब्रेक हो गया था, कल रात को जो तड़ियाँ लग गई थी, चलो जंग है ते फिर जंग ही सी, लड़ लो तुसी। अब देखें, ये बात तो समझ आ रही थी ना अफ़गान तालिबान को कि अगर अमेरिका तो पहले ही उनके साथ नहीं खड़ा और इधर से अगर कतर भी दरमियान में निकल गया और तुर्की भी निकल गया, तो ये इन अफ़गानियों का, जानवरों का हाल क्या होगा? ये जानवर, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, ये जो 7% है, बाकी जो 93% अफ़गानी है, उनको मैंने कभी कुछ बुरा नहीं कहा, ये ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। ये जो काबुल पर और कंधार पे बैठकर ये ज़ुल्म कर रहे हैं ना, बल्कि 93% अफ़गानियों के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, जज़्बाती इमोशनल 93% में बहुत ज़्यादा, लेकिन असल प्रॉब्लम की जड़ यही है। आगे चलें जी। सुहेल अफरीदी वज़ीर-ए-आला बनने से कबल जिस महकमे का वज़ीर था, इस सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट का क्लर्क कोस्तान 40 अरब रुपए मेगा स्कैंडल करप्शन का मास्टरमाइंड निकला है। नैब ने आज क्लर्क कैसर इकबाल के घर पर छापा मारा, मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। इससे कबल मासूफ से 1 अरब 60 करोड़ बरामद हो गए थे। तहरीक इंसाफ का सूबे में तीसरा दौरे हुकूमत है। क्लर्क इतने बड़े पैमाने पर करप्शन करता रहा, सोचें वज़रा अफसरान किस पैमाने पर जो है वो केपीके को लौट रहे हैं। अगर एक क्लर्क से 1 अरब 60 करोड़ और आज फिर 20 करोड़, सो एक क्लर्क से 1 अरब 80 करोड़ निकल सकता है, तो सोचें सेक्रेटरी और जो वज़ीर है, वो कितने पैसे कमा रहा है। सुहेल अफरीदी को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इसकी वज़ारत का एक मामूली क्लर्क अगर इतनी बड़ी करप्शन कर रहा है, तो फिर वज़ीर ने क्या-क्या किया हो गया? क्या सुहेल अफरीदी का इसमें हिस्सा था या फिर वो बराह रास्त मुलव्वस था? क्या इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी की करप्शन की यही काबिलियत देखकर वज़ीर आला बनाया कि जिसका क्लर्क 2 अरब रुपए करप्शन उससे बरामद हुए हैं, कितनी की है, वो एक अलहदा बात है। तो उसका वज़ीर क्या बहुत बड़ी फ़िल्म होगा। इसलिए वज़ीर आला बनाया है ताकि वो जो बुशरा बीबी का और अलीमा खान का नुकसान हुआ है, वो ये यहाँ केपीके से पूरा करे। आगे चलें, इमरान खान की आमराना सियासत ने पीटीआई को ना, जिसे कहते हैं ना, एक सर्कस बनाया हुआ है। जोकर तमाशे में अब सुलेमान अकरम राजा और मिसाल यूसुफजई भी शामिल हो चुकी हैं। यूसुफ सई ने गैर मुंतब गैर सियासी सुलेमान अकरम राजा के पार्टी पर तसल्लुत पर सवालात उठा दिए हैं। इंकशाफ किया है कि आदर राजा लंदन में भगोड़े यूट्यूबर आदर राजा से जो मुलाकातें हैं, यानी आदर राजा को खबरें सुलेमान अकरम राजा फीड करता है। अब ये जो मोहतरमा है, वो ये कह रही हैं कि जो सुलेमान अकरम राजा है, ये अंदर की खबरें देता है उस भगोड़े को, राजे को, और वो आगे से अपने वीलॉग करता है। अगर सुलेमान अकरम राजा यूके में आदिल राजा से मुलाकातें करता रहा है, तो फिर ज़रूर इसमें इमरान खान की मर्ज़ी भी शामिल होगी। इमरान खान आदिल राजा के ज़रिए भारतीय एजेंडे की तकमील करता है। इस तरह के कई सवालात जन्म ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो मिसाल यूसुफजई साहिबा का ट्वीट है, वो ज़रा पढ़ के सुना दें ताकि आपको पता हो कि उन्होंने कहा क्या है। फरमाती हैं कि सुलेमान अकर राजा को मुखातब करके लिखती हैं, राजा साहब, क्या आपको
اور ہم سب کو خان صاحب نے روکا نہیں تھا کہ سوشل میڈیا پر اس قسم کے ٹویٹس نہیں کرنے، نہ ہی اپنے لوگوں پر اٹیک کرنا ہے؟ تو پھر ان ٹویٹس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد عوام کو آگاہ کرنا ہے تو پھر آپ بتائیے گا، آپ سے منسلک پنجاب کے گروپ اور ان کے پالے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے میرے پیچھے کمپین کیوں چلائی؟ آپ کے ارد گرد پنجاب کا محسوس ٹولہ مجھ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ عمران خان نے میرے سامنے نہیں کہا تھا عالیہ حمزہ کو میں نے پنجاب کے پورے اختیارات دیے ہیں، وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنائے، مطلب یہ وہ کہہ رہی ہے میرے سامنے عمران خان صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ عالیہ حمزہ کو پورے اختیار ہیں، یہ اپنا سارا کام کرے، کیونکہ عالیہ کی پرفارمنس نظر آ رہی تھی اس، اور میں اس پروگرس لوں گا، یہ خان صاحب نے کہا تھا۔ کیا جب میں نے خان صاحب کو آذر راجہ کا بتایا اور خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان ریلیونٹ ہے، اس کی بات نہ کرے، اس کو رسپونڈ ہی نہیں کرنا، مطلب عمران خان صاحب نے کہا تھا سلمان اکر راجہ کو مشال یوسف زئی کے سامنے کہ وہ ان ریلیونٹ ہے، اس کو مخاطب نہیں کرنا، جواب ہی نہیں دینا، تو آپ خاموش بیٹھے تھے۔ آپ نے عادل راجہ کو نادان نہ آن کیا، نہ خان صاحب کو بتایا کہ آپ خود رابطے میں ہیں، آپ کی ان سے ملاقاتیں یو کے میں ہو چکی ہیں۔ اب یہ ان سے سوال کر رہی ہیں کہ جب یہ خان صاحب کہہ رہے تھے تو آپ نے تو ان کو ڈس آن ہی نہیں کیا، جب ڈس آن نہیں کیا اور نہ ہی آن کیا، خاموش رہے۔ کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ سہیل افریدی صاحب کی تعیناتی میں آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ آپ بھی خان صاحب کا میڈیا کا اعلان سن کر حیران ہو گئے تھے اور پھر اس دن 6 بجے سے پہلے اڈیالہ سے باہر نہیں جا رہے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یوں آپ روز جلدی واپس چلے جاتے ہیں، آج کیوں نہیں جا رہے؟ آپ خیبر پختونخوا نہ بھی آتے تو سہیل افریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ بن جانا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کا حکم عدولی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارا لیڈر اور ان کی اہلیہ اندر ہے، یہ تماشے آپ مزید بند ہونے چاہیے۔ 5 مہینوں سے آپ نے ان کے بار بار کہنے کے باوجود سپریم کورٹ میں پٹیشن نہیں کی اور وہ اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے اور آپ ایسے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ بی بی کی فیملی کو 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے کپڑے تک روک لیے گئے ہیں، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو کمبل تک نہیں دینے جا رہا، اور آپ نے اس حوالے سے اب تک کیا کیا؟ یہ تمام سوالات سلمان اکراجہ سے مشال یوسف زئی صاحبہ کر رہی ہیں۔ انہی تماشوں کی وجہ سے اب میں اپنی مرضی سے لیگل کمیٹی کا گروپ کا حصہ نہیں رہی ہوں، کیونکہ میرے خیال سے لیگل کمیٹی کی ناقص اسٹریٹجی کی وجہ سے ہم اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کرانے کے بجائے ان سے ملاقات کرنے اور ان کو جیل میں ضروریات کی چیزیں دینے کی جدوجہد تک آ گئے ہیں۔ میں ایسی کسی بھی چیز کا کبھی حصہ نہیں بنوں گی جو خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو نقصان دینے کا ذریعہ ہو۔ باقی نہ مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ جھکا سکتا ہے، نہ ہی میرا کوئی میری کمپین میرے خلاف جو ہے وہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف ہے اس سے۔ مجھے میرے لیڈر نے مقابلہ کرنا سکھایا ہے، اب اگر مزید کسی کو کوئی شک ہے تو وہ دوبارہ آزما لے۔ میرا خیال ہے یہ انوف ہے، آپس دی ہے جی، بندر بانٹ جو ہے نا وہ، یہ پارٹی ہی بندر بانٹ والی ہے۔ اور خان صاحب دا جنہ دا لگتا ہے خان صاحب لاندے نے، خان صاحب دی فیملی جنہ دا لگتا خان صاحب دی فیملی دا لاندی، تے انہاں دا جنہ دا لاندی ہے اے دا لاندے نے۔ ایف آئی اے اینٹی جو کرپشن سرکل نے سابق چیئرمین ایف بی آر سید محمد شبر زیدی کے خلاف 16 ارب روپے سے زائد خلاف ضابطہ انکم ٹیکس ری فنڈ جاری کرنے کا الزام مقدمہ درج کیا ہے۔ ایف آئی آر اے کے مطابق جن کمپنیوں کو ری فنڈ دیے گئے ہیں وہ شبر زیدی کی نجی فرم کو کلائنٹس بھی ہیں، اور ان میں 3 بینک، 2 سیمنٹ ساز کمپنیاں اور ایک کیمیکل کمپنی بھی شامل ہے۔ دستاویزات کے مطابق شبر زیدی نے بطور چیئرمین ایف بی آر اپنے ماتحت اہلکاروں کی ملی بھگت سے غیر مجاز ادائیگیاں مئی 2019 سے جنوری 2021 کے دوران کی۔ ایف آئی اے نے 29 اکتوبر کو درج ایف آئی آر میں سید محمد شبر زیدی ایف بی آر کے بعض اہلکاروں اور بینک انتظامیہ کو بھی شامل کیا ہے، اور ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے مقدمے میں سرکاری خزانوں کو اربوں روپے کے نقصان کا الزام ہے، جبکہ شواہد کی بنا پر مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ سناؤ آیا جے چس، وہ سرکار ہے پارٹی ہی چوراں دی ہے، یہ کرپشن کی گڑھ ہے۔ جس وقت وہ کہا کرتے ہیں ان کے بارے میں، جس وقت یہ کسی پر کسی بھی قسم کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ جرم میں خود شریک ہوتے ہیں، جو یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت میں یہ کسی پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ شبر زیدی صاحب کتنے ہیرو بنا کرتے تھے شاید یاد ہوگا آپ کو، اور یہ کن کے لیے کام کرتے تھے اور یہ کنہوں نے لگایا تھا، اب ان کا بھی نام یہاں پہ آنا چاہیے کہ یہ کون تھے لگوانے والے۔ خیر اینڈ آف ڈے پہ کرپشن عمران خان کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نے یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے تعلیم پر 50 ارب تو کیا 500 ارب بھی خرچہ کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب نے پاکستانی نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مثبت تربیت دینے کی پیشکش کی ہے۔
پاکستان سے لاکھوں بچے اور بچیاں تربیت کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سعودی عرب پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروکار لائیں گے، نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے اور ملک کی قسمت کو سنواریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم، لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلباء نے ملک کا نام روشن کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے نے میرٹ پر جو ہے وہ لیپ ٹاپ حاصل کیے۔ میرٹ پر لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلباء طالبات نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بلوچستان ہی کی ایک طالبہ درجان بی بی نے سٹیج پر اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب وہ وزیر اعظم کے پاس پہنچی تو شہباز شریف نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے وزیر اعظم کی کرسی پر اس بچی کو بٹھایا اور اس بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے والے تھے، اور وہ بچی خطاب کرتے ہوئے جس جذباتی انداز میں کہہ رہی تھی کہ میں بلوچستان بھی ہوں، میں پنجاب میں ہوں اور میں پاکستان بھی ہوں، اور پاکستان اصل میں ہوں، اصل ہم ہیں پاکستان۔ میرے خیال میں یہ شہباز شریف کا دل جیتنے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ پچھلے 15 سال سے جاری ہے، 2012-13 کی حکومت سے لے کے اب تک شہباز صاحب یہ کر رہے ہیں۔ اور جب بھی، اور وہاں پر ایک شہید کا بچہ بھی تھا جس کا باپ آفریدی کر کے بچے کا نام تھا، جس کا باپ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا، اس کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ لیپ ٹاپ ریسرچ کے دوران یہ لیپ ٹاپ میں نے جیتا اور مجھے ملا پچھلے سال 2024 میں، مجھے بھی اپنے باپ کی طرح کسی جگہ پہ اس ملک کے لیے قربان ہونا پڑا تو میں حاضر ہوں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ ہے اصل نوجوان، یہ ہے اصل پاکستان کا چہرہ۔ باقی جو ورگلائے ہوئے ہیں جن کو ہم عرف عام میں یوتھیا کہتے ہیں، انہوں کا میں ذکر نہیں کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات کی، ان کی گفتگو کو تسلی سے سنا، اپنا موقف ان کے سامنے رکھا اور دلائل سے قائل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قبائلی عمائدین نے فتنہ الخوارج کے خلاف ہر طرح کی کارروائی اور آپریشن کی حمایت کی۔ کسی نے بھی ایک محسوس سیاسی جماعت کے سیاسی بیانیے کی حمایت نہیں کی۔ قبائلی عمائدین نے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان کے خلاف مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اب آ جائیں جی جو مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے جو آج صبح مریم نواز صاحبہ نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ آج وہاں پر موجود تھی۔ یہ جو اربوں روپیہ جو ہے 6 ارب اور 39 کروڑ روپے تقسیم کیے ہیں، میں صبح بھی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ میرا آئی ڈونٹ نو، مجھے میرے دل کے بڑا نزدیک یہ مریم نواز کا قدم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھیاروں مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب یہ سیلاب آتا تھا تو پھر دنیا بھر میں پیسے مانگنے چل پڑتے تھے کہ جہاں سے پیسے ملیں گے وہ پاکستان پہنچتے پہنچتے کتنے پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں تک پہنچتے پہنچتے سالوں لگ جائیں گے، اور جن کے گھر سیلاب سے تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ بیچارے دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مریم نواز جو 90% اس کا جو سروے ہے وہ کروا چکی ہیں، اور اس کے بعد جو 5-5.5 لاکھ لوگوں کو امداد دینی ہے، ان میں سے 90% جو ہیں ان کو ڈپٹی کمشنر کمیشن سے چیک بھی کروا چکے ہیں تاکہ کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ جو 90,000 جو بینک کارڈ ہے وہ دیے جا چکے ہیں، ساتھ میں 50,000 روپے نقد بھی دیا جاتا ہے، اور ہر مہینے ہر دن 3 لاکھ روپیہ وہ نکلوا سکتے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ جن مکانوں کی ابھی تک وہ گیلی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور مریم نواز وہاں پر امداد لے کے پہنچی ہیں، اور پھر یہ جو ان متاثرین کے نام پر دنیا بھر میں لوٹنے کا ایک سلسلہ بنایا جاتا تھا، اس میں بھی حکومت پاکستان شہباز شریف اور اس کے علاوہ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں کسی جگہ سے امداد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کشکول جو مریم نواز توڑ رہی ہے۔ ایک طرف وہ 10,000 کا وعدہ کرتی ہے علماء اکرام سے کہ 10,000 پہ ہر امام مسجد کو دیا جائے گا، پھر نواز شریف کے حکم پر وہ پیسے جو ہیں 25,000 کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتا دیں کہ اربوں روپیہ آپ نے ہر مہینے جو ہے وہ مسجدوں کے امام کو دینا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اربوں روپیہ آپ نے ان متاثرین کو دینا ہے جو کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنا اپنا گھر کھو چکے ہیں، مال مویشی کھو چکے ہیں۔ اربوں روپیہ آپ نے لیپ ٹاپ اسکیم پہ دینا ہے، اربوں روپیہ آپ نے ایجوکیشن پہ دینا ہے، اربوں روپیہ سے وہ بچے اسکول کے اندر روٹی کھائیں گے۔ تو مریم نواز کسی بھی جگہ پہ اور یہ سارا کچھ وہ اپنے جو ان کے جو پنجاب کی اپنی جیب سے کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی جگہ سے جا کے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اللہ پاک مریم نواز کو، ان کی ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، اگلے وہ 5 سال تک بھی ایسے کام کرتے رہے تو اللہ پاک ان کو جو ہے وہ ادھکا۔ میں ایک بات بتاؤں، پنجاب کی یہ جو اس وقت پنجاب کی کیبنٹ ہے نا، یہ ایسے ہیرے لوگ ہیں کہ میں دیکھیں ذاتی طور پہ ایک منسٹر ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا،
ان کے پاس ہمارا ایک کام تھا اور وہ کام میرا ذاتی کام نہیں ہے، وہ ایک علاقے کا کام ہے اور وہ میرٹ پہ کام ہے۔ اس کو پہلے سے دیکھا گیا کہ یہ پنجاب حکومت یہ کام کر رہی ہے اور وہ میرٹ پر کام ہے۔ تو منسٹر صاحب کے پاس ہم لوگوں نے اپوائنٹمنٹ بنائی، وہاں پہ اپنے جو ظاہر ہے جو علاقے کا کام لے کر گئے، جب انہوں نے جا کر فائل سامنے رکھی، وہ ساری پریزنٹیشن منسٹر صاحب کو دی، تو انہوں نے ایک بھی گڈ لگایا، دوسرا بھی لگایا، تیسرا بھی لگایا اور ساتھ میں کہا کہ یہ کام میرٹ پر پورا اترتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے، ان سے جب میں نے ایک میسج کر کے واٹس ایپ کا کہا کہ سر یہ علاقے کا پرابلم ہے، اس کے لیے اگر کچھ کر سکتے تو انہوں نے کہا جناب ویلکم، صبح بھیجیں۔ تو وہ ظاہر ہے 2-4 دن مصروفیت کے بعد جب ٹائم ملا تو جو انہوں نے عزت اور احترام کیا اور اس سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے اپنے پارٹی ورکر کا جو عزت اور احترام کیا، اب بلیو کریں کہ میں مریم نواز تو ہمیشہ بھائی کہہ کے پکارتی ہیں، لیکن مریم نواز کی ٹیم کے اس بھائی نے جو پیار اور عزت دیا، جو احترام دیا، جو جو ان کے پاس میرے ریفرنس سے گئے تھے، جو انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ کیسے ان کو ویلکم کیا گیا، کیسے ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا کیپوچینو پلائی گئی، کیسے ان کی پوری بات سنیں گی اور کیسے کہا کیونکہ یہ میرٹ پر کام ہے تو اس پہ تو ہمیں بالکل کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی سندھیلا صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح سے پیار اور محبت سے ہمارا ان کے ساتھ ایک ہے، جس طرح وہ جنگ لڑ رہے ہیں، جس طرح وہ سوشل میڈیا پر اپنی پارٹی کے لیے آج نہیں پچھلے کئی سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ ہیرے جو مریم نواز صاحبہ کی ٹیم میں ہیں، جن کو پتا ہے کہ اگر میرٹ پر کام ہے اور ان کے پاس کوئی آ رہا ہے تو وہ اتنا پیار اور محبت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان ہیروں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ہمیشہ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں اور 5 سال جب پورے ہوں تو یہ ہیرے پنجاب کو وہ بنا چکے ہوں جس کا میں نے اور خواب دیکھا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، ہاں رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، چاہے السلام علیکم لکھیں، چاہے اپنے شہر کا نام لکھیں، چاہے ملک کا نام لکھیں، چاہے دل کا نشان بنائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔